न्यूज रूम में खुशामदीद। नाजरीन, पाकिस्तान में क्रिकेट का खेल इस कदर मकबूल है कि पाकिस्तानी अवाम सियासत के अफराद-व-नमूस को उसकी इस्तिलाहात से आसानी से समझ लेते हैं। ये ऐसा ही है जैसा कि इंतखाबी टॉस जीतने के बाद खान साहब की हुकूमत ने सियासी क्रीज पर कदम जमाए और अपोजिशन फील्डिंग और बॉलिंग के लिए तैयार हो गई। इसी तरह अदम एतमाद जीतने के लिए हुकूमत ने अपोजिशन को 172 का टारगेट दिया और अपोजिशन ने पार्लियामान में 174 का स्कोर हासिल कर लिया और इस तरह कप्तान इमरान खान की सियासी हुकूमत का क्रिकेट मैच खत्म हो गया। इस पूरे अमल में अवाम टीवी स्क्रीन के सामने बैठकर अपने कप्तानों और खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करती रही, लेकिन जिस तरह खेल के मैदान में अगर कोई खिलाड़ी परफॉर्म ना करे तो स्टेडियम में बैठे उस टीम के अपने सपोर्टर्स भी मायूस होने लगते हैं। इसी तरह सियासत के मैदान में कोई कप्तान अपनी टीम से इंतजामिया चलाने, मईशत को बेहतर बनाने और दुनिया भर में अपनी खारजा पॉलिसी को मनवाने में कामयाब ना हो तो उसे अदम एतमाद का सामना करना पड़ जाता है। पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब मुत्तहदा अपोजिशन ने पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख में पहली बार किसी वजीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद में कामयाबी हासिल की। मौजूदा सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर जनाब मुनव्वर मिर्ज़ा। जी मिर्ज़ा साहब, गुज़िश्ता एक माह से पाकिस्तान के सियासी मैदान में अदम एतमाद का खेल हुकूमत और मुत्तहदा अपोजिशन के दरमियान खेला गया, जिसमें हुकूमत की जानिब से हम नहीं खेल रहे कहकर सामना ना करने और फिर सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर दोबारा मैदान में आने के बावजूद आखिरी बॉल तक बॉल टेम्परिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन इसके बावजूद इमरान खान की हुकूमत का खेल अपने इख्तिताम पर पहुंचा है। मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के लिए ये तमाम सूरत हाल कैसी रही आपके नज़दीक? आप सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप वो जो क्रिकेट का मैच था वो तो ख़त्म हो गया। अब जो है वो हुकूमत, रियासत, गवर्नेंस, मईशत और समाजी हालात को बेहतर बनाना और ये वाला सिलसिला जो है वो शुरू होगा। यानी जैसा कि अपोजिशन ने कहा था कि नए पाकिस्तान से पुराने पाकिस्तान की तरफ वापस आ जाएंगे, जहाँ पर अब जो है वो असल चीज़ जो वो जैसे आपने कहा 3-4 चीज़ें काउंट करेगी। एक है सबसे अहम तरीन जो है वो तो ये है मईशत, और दूसरी चीज़ जो है वो गवर्नेंस है, और तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो सियासी मामलात हैं उनको हम किस तरीके से लेके चलते हैं। जी नवीन जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अब ख़ास तौर पे हमने ये देखा, मैं ये सवाल करने का मकसद ये था कि जो ये सूरत हाल रही है ये कितनी खुश आइंद होती है या कितनी अच्छी होती है या बुरी होती है किसी भी मुल्क के लिए जो एक कैफियत में हम मुब्तला रहे। पूरा मुल्क जो है एक माह से ज़्यादा, बल्कि अगर देखा जाए तो इसकी काफ़ी प्रोलॉन्ग है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर देखें ये अदम एतमाद का ये वक्त था जिसमें ये तमाम हलचल मची रही, इस पे ज़रा फोकस करके बताइएगा ये तमाम दौर, क्योंकि हमने इस मुल्क में आवाम से कनेक्टेड भी रहे और उनकी जो एक सोच थी उस तमाम तक हमारी रसाई रही, तो उसमें आपने भी काफ़ी कुछ लिखा इस हवाले से। तो मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली वो तमाम सूरत हाल कैसी रही? जी बिल्कुल, देखिए बात असल में यह है कि अदम एतमाद की तहरीक, रेफरेंडम, मिड टर्म इलेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो हैं वो जमहूरियत के अंदर बिल्कुल नॉर्मल होती हैं। तो इसमें हमने जिस तकलीफ से, जिसे आप ये कह लें कर्ब से हमने गुजारा है, ख़ास तौर पे जब इससे अदम एतमाद की तहरीक और फिर आखिरी दिन जिस तरह का हमने देखा, आप क्या कहेंगे इस लफ्ज़ के लिए? मैंने तो कर्ब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन आप इसे तमाशा भी कह सकते हैं। सुबह 10 बजे से लेकर रात के 12, 1, 2 बजे तक जो थे वो सारी कौम जो थी वो इस तदब्बुर में थी कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है, अब क्या। हालांकि आप अगर गौर करें तो बिल्कुल वही हुआ जो कि होना चाहिए था। अगर यही काम 10 बजे भी 11 बजे भी सुबह आप कर लेते कि वो अगर जिसने जाना था यानी इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म की हैसियत से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, तो उन्हें इसी तरह जाना होता और ये सारी जो तगोदा की गई इसकी कोई खास ज़रूरत महसूस नहीं होती। इस सारे प्रोसेस से गुजरने की कोई ज़रूरत नहीं थी कि सारी तकरीरें जो कि खामखा के लिए की गई इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपने देखा होगा, आप किसी से पूछ लें कि ये जो था इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। और जो नॉर्मल प्रोसेस था जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह तौर पे एक डायरेक्टिव के अंदर टाइम से लेकर
اور یہاں تک بتا دیا تھا کہ اس وقت تک جو اسمبلی کا اجلاس ہے وہ آپ نہیں ختم کر سکتے جب تک کہ یہ شرائط ہیں، عدم اعتماد کی تحریک، پھر جو اگلا وزیر اعظم ہے، ان سب کے جو معاملات ہیں وہ طے نہیں ہو جاتے. لیکن خام خواہ کے لیے کھینچا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس گریس سے ہمارے وزیر اعظم کو جانا چاہیے تھا وہ ہم نے گریس نہیں دکھا. میں اب دوبارہ کیپٹن ویپٹن اور کرکٹ کی ٹیم کا ذکر نہیں کروں گا کیونکہ اس سے آپ ہمیں قصہ پاری نہ سمجھ لیا. جی بالکل. یہ فرمائے گا کہ وزیر اعظم ایک عہدہ ہوتا ہے. اس عہدے کی حکومت کی کارکردگی معاشی، سیاسی اور سماجی شعبوں میں کارکردگی سے جانچی جاتی ہے. آپ کے نزدیک سابق وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کی ان شعبوں میں پرفارمنس کیسی رہی؟ دیکھیے، اگر آپ دیکھیں کہ کوئی اور وجہ جو ہے نا وہ اتنی گلیئرنگ نہیں ہے جتنے کی 2-3 شعبوں میں حکومت کا بڑا فیلئر ہے. پہلا شعبہ جو ہے وہ تو معیشت کا ہے، جو تھوڑے بہت وعدے کیے. دیکھیے، اس گورنمنٹ کا تو یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کرپشن. حالانکہ پاکستان کا اصلی مسئلہ، اور اپنے ارد گرد آپ گھوم کے دیکھ لیں، ایران کو دیکھ لیں، ابھی آپ سری لنکا کو دیکھ لیں، انڈیا کو دیکھ لیں، یا کسی بڑے ترقی یافتہ ملک کو بھی دیکھ لیں، سب سے اہم مسئلہ معیشت کا ہوتا ہے. تو پاکستان کی معیشت جس حالت میں ہے، آپ نے دیکھا کہ ڈالر 104 سے 193 تک گیا، 50% سے زیادہ فال ہوا. اور دوسری چیزیں ہیں جن کا کہ ماہرین ذکر کرتے رہتے ہیں. پیٹرول کی قیمت کس قدر بڑھی. اگر چلیے آپ یہ کہہ لیجیے کرونا تھا، عالمی مارکیٹ، یہ سب کچھ تھا، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ اس زمانے میں بھی مہنگائی کی صورتحال اتنی خوفناک تھی کہ اس کو جاننے کے لیے، انفلیشن کو جاننے کے لیے آپ کو کسی ماہر معیشت کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. آپ چلی جائیے مارکیٹ میں، آپ جاتے رہے ہوں گے، یا کسی عام آدمی سے جب چاہیں آپ جا کے پوچھ لیں. اس طرح جس طرح کے پرائسز جو ہیں وہ اوپر گئی ہیں، وہ انہوں نے لوگ بات یہ کہ ایک عام آدمی کے لیے، بلکہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس آدمی کے لیے اپنے بجٹ کے اندر اپنی ضروریات پورے کرنا ناممکن ہو گیا، اپنا کھانا پینا کرنا ناممکن ہو گیا. تو پھر آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ پھر آپ کیسے یہ جسٹیفائی کریں گے کہ جی یہ جو حکومت کی جو وہ تھی مالیاتی پالیسی یا معیشت کے معاملے میں، تو یہ لگتا ہے کہ حکومت کا فوکس بالکل معیشت نہیں تھا. اور آپ دیکھ بھی لیں کہ ہمارے وزیر اعظم جو تھے وہ سارے وقت اپوزیشن کے جو لیڈرز تھے ان کے خلاف پڑے رہے، ان کو جیل میں ڈالنے کی باتیں کرتے رہے اور بھی دوسری باتیں کرتے رہے. ہو سکتا ہے یہ وہ کہتے تھے یہ میرا ایجنڈا ہے، لیکن اصل ایجنڈا تو عوام ہوتی ہے اور عوام کی بہتری ہوتی ہے، اور عوام کی بہتری پاکستان میں اس سے زیادہ اور کوئی چیز نہیں تھی کہ معیشت کو بہتر بنایا جاتا. دیکھیے، حکومت کی گورننس بھی بہت خراب ہے. گورننس سے مراد ایک انتظامی، آپ چاہے ان صوبوں میں دیکھ لیجیے جہاں پر کہ پی ٹی آئی کی حکومت تھی، یا یہ کہ دوسری جگہوں پہ بھی آپ دیکھ لیجیے گورننس بہت خراب تھی. جس قدر تیزی سے آپ یہ بتائیے 3-4 وزیر خزانہ بدل گئے، اسٹیٹ بینک کے گورنر بدل گئے، آئی جی پولیس، ایف پی آر کے چیئرمین، کون سے شعبے کے اندر ایسی تبدیلیاں نہیں آئی جن کی تعداد جو ہے 3-4-5 ہے. اس کا بھی ذکر کروں گا. اپنے ٹی وی کے جو ہمارے وزیر تھے، وزیر جنہیں انفارمیشن براڈ کاسٹنگ کہتے ہیں، وہ بھی سارے وقت حکومت کے ترجمان ہی بنے رہے. وہ ٹی وی کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، اس کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، ریڈیو کے شعبے میں کیا ہو رہا ہے، وہاں آزادی کی صورت ہے کوئی بھی اس طرح توجہ. وجہ یہ ہے کہ اوپر کی گورننس جو تھی وہ بہت ویک تھی. یہ گورننس جو تھی انتظامی شعبے میں بھی گورننس جو تھی بہت ویک تھی، اور ساتھ ساتھ مالیاتی شعبے میں بھی گورننس بہت ویک تھی. نتائج آپ کے سامنے ہیں. اور جس قسم کی جب حالات ذرا سے بھی وہ ہوئے اور لوگوں نے، حالانکہ دیکھیں آپ، نہ تو کوئی ایسی احتجاجی تحریک ہوئی، نہ کوئی لوگ سڑکوں پہ نکلے، نہ کوئی ہڑتالیں ہوئی، نہ کچھ ہوا. ایک عدم تحریک کے اوپر حکومت ہل کے رہ گئی، اور نہ صرف ہل کے رہ گئی بلکہ وزیر اعظم کو جو یعنی ہماری تاریخ میں فرسٹ ٹائم کسی وزیر اعظم کو عدم اعتماد کی تحریک پہ جانا پڑا. جی مرزا صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ان تمام صورتحال میں خان صاحب کی حکومت کے خلاف بیرونی سازش کا ذکر رہا. کیا عمران خان کی حکومت اس حد تک خطرناک ہو چکی تھی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتی؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ عالمی سازشوں نے ہر وقت پاکستان کے خلاف کام کرتی رہتی ہیں، ہر وقت کوشش کی ہوتی ہے پاکستان کو تباہ کرتے ہیں، اور آپ ان عالمی سازشوں کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پاتے اور صرف یہ جلسوں میں جا کے لوگوں کو تقریر کرتے ہیں، تو جلسوں میں کیا کریں گے لوگ؟ یہ تو آپ کا ڈپلومیسی ہے، یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ معاملات کے اندر طے ہوتے ہیں. کیا جلسے جلوس کرنے سے فارن پالیسی درست ہو سکتی ہے؟ کون ہے جو یہ کہے گا؟ ڈپلومیسی کے اپنے ٹولز ہوتے ہیں، سفارت کے اپنے ٹولز ہوتے ہیں،
اور خاص طور پہ جن ممالک سے خود آپ نے دیکھا ہوگا آرمی چیف نے ایک بڑی اچھی تقریر کی تھی سیکورٹی ڈائلاگ کے اندر، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے تعلقات امریکہ سے جو ہیں وہ اسٹریٹجک تعلقات ہیں اور وہ ہمارا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، وہ بھی کہہ رہے ہیں اور ہر آدمی نے یہ کہا ہے. تو ایک ہمارا سب سے بڑا جہاں پہ آپ کی برآمدات جاتی ہیں، جہاں پہ آپ کو کنسیشن ملے ہوئے ہیں، اس کے معاملات کو ایک دم سے سڑک پہ لا کر طے کرنا، چاہے آپ کو کیسی شکایتیں ہوں، چاہے آپ کو لگے کہ وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے، اس کے تمام کے ڈپلومیٹک طریقہ کار موجود ہیں، ڈپلومیٹک ٹولز موجود ہیں، آپ کے سفیر وہاں موجود ہیں، یہاں پہ سفیر موجود ہے. تو ان سارے کو جب تک ایگزاسٹ نہ کیا جاتا ہے، جب تک ان معاملات کو مناسب نہیں ہوتا ڈپلومیسی کے اندر، اگر یہی کام کوئی دوسرا ملک کرنے لگے ہمارے ساتھ تو ہمیں کیسا فیل ہوگا؟ یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جو بات شدت سے محسوس کی جا رہی ہے وہ ہے ملک کو درپیش معاشی بحران کی، جس کی وجہ سے بیرونی اور اندرونی سرمایہ کاری دونوں ہی متاثر ہو رہی ہیں. آپ کے نزدیک شہباز شریف کی قیادت میں بننے والی متحدہ حکومت اس تمام صورتحال سے نکلنے اور ان حالات میں عوام کو کیا ریلیف دے سکتی ہے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی دنیا میں ایسا ملک نہیں ہے کہ ایک دم سے آپ کے حالات خراب ہوں اور ایسی کوئی سوئچ آن کیا، بٹن آن کیا. جس قسم کے دیکھیں نا پچھلی حکومت میں یہی تنقید کرتے تھے نا کہ ان کے پاس کوئی ایسا سوئچ بٹن نہیں ہے. اگر حالات اتنے، آپ کو پتا ہے ہماری معیشت 5.8 سے -4 تک گئی ہے گزشتہ حکومت کے دور میں، پی ٹی آئی کی حکومت میں. تو اگر جیسا کہ سب آپ نے دیکھ رہے ہیں کہ معاشی حالات میں بڑا شدید دباؤ ہے. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا کہ کتنا دباؤ ہو گیا تھا ڈالر پہ اور اس پہ، اب ذرا سا بہتر ہونا شروع ہوا ہے. امید ہے کہ اور زیادہ بہتر ہوگا کیونکہ کانفیڈنس آئے گا مارکیٹ کے اندر بھی اور اس میں بھی. لیکن جو چیز ضروری ہے جس سے کہ لوگ جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوں گے اور جس سے کہ معیشت خود سنبھلنے لگے گی، وہ یہ ہے فرق کہ گورنمنٹ کی تمام تر توجہ جو ہے نا وہ معیشت کے اوپر ہونا چاہیے. سمت ہماری معیشت ہونی چاہیے، ڈائریکشن ہماری معیشت ہونی چاہیے. باقی تمام پالیسیوں کو فی الحال ہمارے کو روک دینا چاہیے. بہت ہو گئی یہ خارجہ پالیسی ہیں، بہت ہو گئی یہ دوسری پالیسی ہیں. ہمیں معیشت ہی سے سب کو گھمانا چاہیے. یعنی جہاں ہمارے مفادات ہیں، جہاں ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، جہاں ہمارے ایکسپورٹ بڑھ رہے ہیں، جہاں سے ہمیں ڈالر اور پیسے زیادہ مل رہے ہیں، اسی خارجہ پالیسی کو پریفر کریں. تو اگر صنف کو انہوں نے بھی رکھا تو دیکھیں گے کہ عوام کو ساتھ رکھا، اس قسم کی کیفیت پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی کہ جناب ایک افراتفری کیفیت ہے، اس سے ہاتھ ملا رہے، اس سے ہاتھ نہیں ملا رہے، باقی جماعتوں کو اسٹیک ہولڈر نہیں بنا رہے پاکستان کی معیشت کے اندر. تو پھر تو حالات کے متعلق کہنا پریڈکٹ کرنا مشکل ہے. لیکن اگر یہ ساری ریکوائرمنٹ یکجہتی، جس طرح کہتے ہیں یکجہتی بہت کہتے ہیں نا، اتحاد یکجہتی، تو وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ عوام کو حکومت اپنے ساتھ لے کے چلتی ہے. جب یہ ساتھ لے کے چلے گی، کوئی بڑے اسکالرس کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑے ماہرین کی ضرورت نہیں ہوتی. جب عوام آپ کے پیچھے اکنامک سمت کے اندر، ترقی کی سمت میں آگے بڑھتے ہیں تو خود بخود وہ قوم جو ہے وہ آگے بڑھنے لگتی ہے ترقی کی طرف. بہت بہت شکریہ جناب منور مرزا آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین، اب متحدہ جماعتوں کی حکومت کریز پر موجود ہے، وکٹ بھی ہموار نہیں ہے اور ٹارگٹ بھی معیشت کا استحکام اور عام آدمی کی زندگی میں آسانی لانا ہے. اور اس بار بال عمران خان کے ہاتھ میں ہے. دیکھتے ہیں متحدہ جماعتوں کی حکومت کے منجے ہوئے سیاسی کھلاڑی کس طرح متحد ہو کر اس چیلنج کو عبور کرتے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیے اور ٹی وی.